प्यारे अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त हमारे सामने है 9वीं जमात का उर्दू ए का क्वेश्चन पेपर, मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन 2023-24, उर्दू ए, क्लास 9th, मैक्सिमम मार्क्स 80 और आवर है 3 आवर्स। ये अभी 2 दिन कबल ये पेपर हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की जानिब से स्कूलों में आया है ये, तो इसको मैं आज पढ़ता हूँ और आप इसका हल तलाश करता हूँ। आम हिदायत। इस सवालनामे में कुल 4 हिस्से हैं जिनमें 19 सवालात पूछे गए हैं। हिस्सा अलिफ इबारत फहमी और शेर फहमी के हवाले से 20 नंबर का है। हिस्सा बे तहरीरी महारत के हवाले से 25 नंबर का है, जिसमें खतूत और मज़ामीन वगैरह शामिल हैं। हिस्सा जीम अमरी कवायद के हवाले से 20 नंबर है, जिसमें ग्रामर का पोर्शन है। हिस्सा दाल अदब के हवाले से 15 सवाल 15 नंबर का है, जिसमें किताब से सवाल जवाब दिए गए हैं। और 5वां हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। ये तमाम हिदायत इंग्लिश में भी दी हुई हैं। आइए हम सवाल नंबर 1 को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें इक़्तिबासात क्या क्या हैं। सवाल नंबर 1, मंदर झैल गैर दरसी नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इस पर मुबनी सवालात के जवाब दीजिए। ये 5 नंबर के सवाल हैं और 5 इस पर होंगे। ये देखिए, इसके अंदर ये जो पैसेज दिया हुआ है, ये इक़्तिबास ये 9th क्लास की उर्दू बी के सबक से लिया गया है और ये जान पहचान किताब से लिया गया है। उर्दू ए में ये सिलेबस पे शामिल नहीं था। शहर आदिलाबाद में एक बड़ी मस्जिद थी और एक बड़ा मंदिर। इनमें नेक हिंदू और मुसलमान आकर अपने अपने ढंग से इबादत करते और खुदा को याद करते थे। मंदिर और मस्जिद के बीच एक बड़ा ऊंचा मकान था। इस बीच में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में एक बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ था और उसमें एक लंबी सी रस्सी बंधी हुई थी। इस घर का दरवाज़ा दिन रात खुला रहता था। शहर आदिलाबाद में जब कोई किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता या किसी का हक मार लेता तो इस घर में जाता और रस्सी पकड़ खींचता। ये घर इस ज़ोर से बजता, वो घंटी इस ज़ोर से बजता कि शहर को खबर हो जाती कि सभी लोग वहाँ आ जाते और फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ करते। अब ये इक़्तिबास है और इसी पे मुबनी सवालात है, जवाब भी दिए हुए हैं। एक बड़ी मस्जिद और बड़ा मंदिर किस शहर में था? कहाँ था ये शहर? आदिलाबाद। पहली लाइन में इसका जवाब दिया हुआ है। देखिए सवाल नंबर 2, घंटा कहाँ लटका हुआ था? घंटा कमरे में लटका हुआ था। सवाल नंबर 3, ऊंचा मकान कहाँ था? मंदिर और मस्जिद के बीच में। दूसरी लाइन है ये, मंदिर और मस्जिद के बीच में एक बड़ा ऊंचा मकान था। तो सवाल नंबर 4, लंबी सी रस्सी किससे बंधी हुई थी? घंटा से बंधी हुई थी। नंबर 5, शहर में जब कोई किसी पर जुल्म करता तो मजलूम क्या करता था? जिस पर जुल्म होता वो क्या करता था? जब किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता, किसी का हक मान लेता, वह उस घर में जाता और रस्सी पकड़ कर खींचता। 1 घंटा ज़ोर से बज जाता। तो कहाँ जाता था वो? जिसमें जुल्म होता वो उस घर में जाता और वहाँ 1 घंटा बजा देता। तो इस तरह से 5 सवालात 5 नंबर के थे। सवाल नंबर 2 देखिए, मंदर झैल गैर दरसी शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए। ये अशार हैं, एक नज़्म का है। बहादुर बनो, कहो कुछ किसी से लफ्ज़ों को तोलो, कभी गालियों पे न मुँह अपना खोलो, कभी भूल कर भी न तुम झूठ बोलो, जो मेरी सुनो सीधे रास्ते पर हो लो, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। नज़्म का नाम है बहादुर बनो। सबक याद करना न समझो मुसीबत कहाँ ये तो है ऐन राहत, नहीं इल्म से बढ़ के दुनिया में नेमत, करो खूब मेहनत, अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। ये नज़्म के चंद अशार दिए हुए थे। अब दिए इसी पर मुबनी सवालात हैं। देखिए, पहला सवाल है, बात करते वक्त शायर की चीज़ पर तवज्जो दिला रहा है? तो जवाब बी होगा, अल्फाज पर।
سوال نمبر 2، شاعر نے کس چیز پر منہ نہ کھلنے کی بات کہی ہے؟ گالیوں پر۔ یہ جواب ہے اس کا، گالیوں پر۔ سوال نمبر 3، کس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے؟ علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ سوال نمبر 4، شاعر نے کس راستے پر چلنے کی بات کہی ہے؟ شاعر نے سیدھے راستے پر چلنے کی بات کہی ہے۔ سوال نمبر 5، آخری مصرعے میں شاعر کیا نصیحت کرتا ہے؟ آخری نصیحت میں شاعر بہادری کی نصیحت کر رہا ہے۔ تو اس طرح 5 سوالات کے جواب ہو گئے۔ اب دیکھیے سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل درسی اقتباس، یہ کتاب کے اقتباس ہیں۔ جو پہلا سبق آپ کا ہے، پہلا سبق میں گزرا ہوا زمانہ، جس سبق کو سر سید نے لکھا ہے، اسی میں سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ تو دیکھیے نمبر 1 سوال، مذکورہ بالا اقتباس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ابھی آپ کو بتایا کہ یہ اقتباس گزرا ہوا زمانہ سر سید احمد خاں نے اس کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 2، اپنی جوانی کا زمانہ کون یاد کرتا ہے؟ بڈھا یاد کر رہا ہے جوانی کا زمانہ۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، سوال نمبر 3، ماں باپ جو نصیحت کرتے اس پر بڈھا کیا کہتا تھا؟ اوہ ابھی بہت وقت ہے۔ سوال نمبر 4، بڈھا کس بات پر افسوس کرتا ہے؟ وقت کے گزر جانے پر۔ سوال نمبر 5، بڈھا اپنے زمانے کا زمانہ کن الفاظ میں یاد کرتا ہے؟ اس میں دیا اقتباس میں کہ کن الفاظ میں یاد کرتا ہے، وہ اسی کو ہم دیکھ کر لکھ دیں گے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، مندرجہ ذیل شعری اقتباس کو غور سے پڑھیے۔ یہ بھی ایک نظم کا حصہ ہے، اور یہ دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ رامائن کا ایک سین، رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام، منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پوچھ کر دل سے کیا کلام، اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی، دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نونہال، خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال، دیکھا تو ایک در میں ہے بیٹھی وہ خستہ حال، سکتہ سا ہو گیا ہے یہ ہے شدت ملال، تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے، گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے۔ تو یہ رامائن کے سین ایک نظم ہے، اس میں سے یہ اشعار لیے گئے ہیں۔ اب دیکھیے پہلا سوال، مندرجہ بالا نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ چکبص لکھنوی، بھی جواب ہے اس کا۔ نمبر 2، خستہ حال ماں کہاں بیٹھی ہے؟ در میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 3، اشک، سوال نمبر 3 نیچے رہیے دیکھیے۔ سوال، کس کے اظہار سے ستم اور بڑھے گا؟ بے کسی اور بے بسی کے اظہار سے اور ستم اور بڑھے گا۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، اشک کے کیا معنی ہیں؟ اشک کے معنی ہیں آنسو۔ دل کو سنبھالتا ہوا کس کے پاس گیا؟ ماں کے پاس گیا۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر 250 سے 300 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ جہیز ایک لعنت، قومی یکجہتی، کمپیوٹر کی اہمیت و ضرورت، یہ 10 نمبر کا سوال ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، اپنے اسکول کے پرنسپل کو کھیل کا سامان مہیا کرانے کے لیے ایک درخواست لکھیے، یا شادی میں بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے اپنے دوست کو ایک خط لکھیے، یہ 4 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 7، سر سید احمد خاں کے حالات زندگی پہ ایک نوٹ لکھیے، یا افسانہ حج اکبر کا خلاصہ لکھیے، یہ بھی 4 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 8، ولی دکنی کی شاعری کی چند خصوصیات بیان کیجیے، یا نظم تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ کا مرکزی خیال لکھیے۔ الطاف حسین حالی کی یہ نظم ہے۔ نمبر 9، حکیم مومن خاں مومن کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیے، یا نظم بدلی کا چاند کا خلاصہ
اپنی زبان میں تحریر کیجیے۔ تو اس طرح سے 9 سوالات ہو گئے۔ اب 10واں سوال دیکھیے۔ 10واں سوال ہے اس معرفہ کی تعریف مثال کے ساتھ لکھیے۔ آپ جانتے ہیں اسم نکرہ اور اسم معرفہ یعنی کامن ناؤن اور پروپر ناؤن، تو آپ اس کی تعریف لکھیں گے۔ سوال نمبر 10 کا دوسرا ہے سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند کہا جاتا ہے۔ بلبل ہند کیا ہے؟ یہ اسم لقب ہے۔ سوال نمبر 11 وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ بی جواب ہے ضمیر کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ضمیر شخصی کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں، ڈی جواب ہے اس کا۔ سوال نمبر 3 کل ہم پکنک پر جائیں گے، اس جملے میں ہم کیا ہے؟ بی جواب ہوگا ضمیر متکلم۔ سوال نمبر 12 مندرجہ محاوروں میں سے کسی 2 کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، خوشی سے پھولا نہ سمانا، گلے کا ہار ہونا۔ یہ اس کا دیکھیے، حامد اپنی امی کے گلے کا ہار بنا رہتا ہے۔ خوشی سے پھولے نہ سمانا، میری کامیابی کی خبر سن کر والدین خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ یہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی کا مطلب جیسا عمل کرو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ سوال نمبر 3 دل پاس پاس ہونا کا معنی کیا ہے؟ دل پاس پاس ہونے کا مطلب ہے بہت اداس ہونا۔ اب دیکھیے سوال نمبر 13۔ سوال نمبر 13 دیکھیے، تشبیہ کی تعریف مثال کے ساتھ لکھیے۔ تشبیہ سیملی جسے کہتے ہیں، کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند بتانا تشبیہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، کشتا ہوں اس چشم خسو گر کا اے مسیح، کرنا سمجھ کے دعوے اعزاز دیکھنا۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ مسیح ہے، تو ہم مسیح کا لفظ استعمال کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بی جواب ہوگا تلمیح۔ نمبر 3 دیکھیے، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، اس مصرعے میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ اچھا اور برا یہ 2 متضاد الفاظ ہیں، تو ہم کہیں گے صنعت تضاد ہیں۔ یہ تضاد میں تو اپوزٹ ہیں، اچھا ہوا برا نہ ہوا، اچھا اور برا 2 الفاظ متضاد ہیں۔ سوال نمبر 14 اسم آلہ کی نشاندہی کیجیے۔ قلم سی جواب ہے اس کا، یہ اسم آلہ ہے جس کے ذریعے ہم لکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 اسکول کون سا اسم ہے؟ اسم ظرف۔ سوال نمبر 3 اسم مصغر کی نشاندہی کیجیے۔ صندوقچہ یہ دیا ہوا ہے اس کے اندر۔ اب ہم دیکھیے سوال نمبر 15 دیکھتے ہیں۔ اس میں تخلص کی تعریف مثال کے ساتھ لکھیے۔ شاعر اپنے جس نام کو شاعری میں استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں، جیسے غالب، مومن وغیرہ۔ 15 کا دوسرا دیکھیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم کیا ہے؟ یہ کنیت ہے، یعنی مریم کا بیٹا، یہ کنیت ہے۔ سوال نمبر 16 درج ذیل میں سے صرف 2 سوالوں کا جواب دیکھیے۔ شہروں کے مقابلے میں گاؤں کی زندگی کس طرح مختلف ہوتی ہے؟ نمبر 2 میر صاحب اپنے سفر کیوں ملتوی کر دیا؟ نمبر 3 عباسی کس افسانے کا کردار ہے؟ اس کے افسانہ نگار کا کون ہے؟ سوال نمبر 4 ماں نے لڑکے کو کیا نصیحت کی؟ گزرا ہوا زمانہ سبق کی روشنی میں جواب لکھیے۔ ان 4 سوالوں میں سے کوئی 2 سوالوں کا جواب لکھنا ہے۔ سوال نمبر 17 ان میں سے 2 سوالوں کا جواب لکھنا ہے، 3 ہے اس میں سے۔ شاعر نے گریہ آنے کا کیا سبب بتایا؟ میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ترک تعلیم کے کیا نقصانات ہیں؟ سوال نمبر 18 ان میں سے بھی 2 سوالوں کا جواب لکھنا ہے۔ بدری کا چاند سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ مجنوں کو لیلا کی ماں نے کیا مشورہ دیا؟ حال و مستقبل کے دلکش خواب دکھانے سے کیا مطلب ہے؟ رات اور ریل نظم کی روشنی میں جواب لکھیے۔
سوال نمبر 4، شاعر نے صبا کے ذریعے اپنے دوست کو کیا پیغام دیا ہے؟ سوال نمبر 19 یہ آخری سوال ہے، انشائیہ یا غزل پر ایک نوٹ لکھیے۔ غزل کی تعریف لکھیے، غزل کے تمام اجزاء کو لکھیے اور نوٹ لکھیے غزل پر، یعنی غزل عربی زبان کا لفظ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے یہ 9th کلاس کا اردو اے کا کوشچن پیپر، اردو اے کا نوائے اردو کا یہ کوشچن پیپر مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ یہ مکمل ہوا۔ شکریہ۔